नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने एक सिलसिला शुरू किया था इब्लीस की मजलिस शूरा के मुताले का, और बीच में इसमें काफ़ी शैतान ने रोड़े अटकाए और फिर भी कुछ न कुछ हमने पढ़ लिया। हालांकि हम उसी की मार्फत हासिल करना चाहते हैं। यानी दुनिया में हर आदमी खुश होता है अगर आप उसके बारे में जानकारी हासिल करें, लेकिन कुछ मखलूक ऐसी भी होती है जो खुफिया रहना चाहती है, और जो ही आपको मालूम हो कि उसके बारे में कुछ खबर मिले तो वो नाराज़ होती है। तो उन्हीं में से एक शैतान भी है, उसको सख्त नाराज़गी होती है इससे कि उसके बारे में किसी को मार्फत हासिल हो, जानकारी हासिल हो। तो बहरहाल मुझे अरसा तो याद नहीं रहा कितना अरसा वक्फ़ा हो गया, बीच में फ़तरत का गुज़रा है, लेकिन ये कि बहरहाल अब हम छोड़ेंगे नहीं शैतान को। तो उसकी मशावरत हो रही थी, और मशावरत के शुरू में लगा ये था कि वो उससे कुछ परेशानी है, मतलब कोई डिस्टर्बेंस है, अगरचे कि वो उसने अपने अराकीन शूरा के सामने ये तासुर दिया कि मैं बिल्कुल चिल प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं है, इशू विल बी सेटल्ड, और इशू है लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं, हमारे हाथ में है सब। और ये कि उसने अपना जो भी नैरेटिव था अपने लोगों के सामने रखा, वो सारा हमने समझ लिया। तो अब उसके कुछ खुशामदी किस्म के मुशीर भी बोले, कुछ ज़रा थोड़ा दबे लफ्ज़ों में मसलहत का लिहाज करते हुए कुछ लोगों ने ज़रा अपने ख़तरात और ख़दशात और जो भी उस वक्त मसाइल उनके सामने थे अपनी सोच के मुताबिक वो उसके सामने पेश किए। तो ये जो चौथा मशीर है ये भी ज़रा मक्खनबाज किस्म का मशीर है। इसने मतलब जो भी शैतान को और ज़्यादा उसकी इब्लीसियत पे शाबाश दे रहा है, और ये बावर करा रहा है कि सब जो कुछ भी है वन मैन शो है, और सब हमारे मोहतरम जो सदर मोहतरम हैं उनके इख्तियार में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और वो जो तीसरे मशीर ने ख़बरदार किया था कि वो जी एक शख्स है मार्क्स जिसने आके तबाही मचा दी है, बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, तो चौथा मशीर उठ के कहता है कि उसका काउंटर हम कैसे कर रहे हैं, उसका एक नक्शा खींच रहा है। सबसे ये इसके बस दो ही शेर हैं, और उसी में उसकी वो सारी जो भी चापलूसियत है वो सामने आ गई। कहते हैं तोड़ा उसका रोमतुल, तोड़ा किसने, नहीं ये क्या है, तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के आवानों में देख, तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के आवानों में देख, आले सीज़र को दिखाया हमने फिर सीज़र का ख्वाब। अच्छा, ये तो इसमें पूरी एक तारीख़ है ना जो सामने आ जाती है। ये बड़ी एक कदीम सल्तनत है, ये जो ये रोमतुल कुबरा, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बादशाह था ना हिरकल, तो उनकी तारीख़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। बहुत पुरानी एक अजीम सल्तनत है रोमा की, और आपको पता होगा कि सन जो है वो 70 ईस्वी में हैकल सुलेमानी गिराने वाले सल्तनत रोमा ही थी। उस वक्त ये मुशरिक थे, और ये तब से इनका लक़ब जो है ना वो सीज़र है, जिसे अरबी में हिरकल कहते हैं। तो सीज़र मैंने इसलिए इन्होंने भी, इकबाल ने भी इस्तेमाल किया क्योंकि जदीद लिटरेचर में वही, आजकल फ़िल्मों में भी वही सीज़र, तो वही चलता है। और ये उस वक्त की बड़ी कदीम इनके ख्वाब हैं। और सिकंदर आज़म के यानी वो जो है ना उसको जो दुनिया जिसने फ़तह की वो भी यानी यूनान का रहने वाला, और फिर उससे आगे जब ये सल्तनत पूरी क्रिश्चियन हो गई सन 300 ईस्वी में, ये भी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात है, तो इनके अंदर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का ख्वाब उस वक्त भी मौजूद था। तो अज़मत रफ्ता जैसे होती है ना, तो एक मतलब ख्वाब है, कौमी ख्वाब है, तो वो ख़त्म तो नहीं हो जाता, ये रोमतुल कुबरा है। अच्छा, इसके पीछे जो जज्बा मुहर्रिका है, जिसे हम कहते हैं मोटिव, जो इनको मोटिवेट करता है, जो मुतहर्रिक करता है, जो कुर्बानी देने पे आमादा करे। ज़ाहिर अब माएँ अपने बच्चे कटवा रही हैं, जो भी बीवियाँ अपने खामद कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो इसके लिए कोई इश्क भी तो चाहिए होता है ना। वो जो कुरान मजीद ने कहा है, व मिनन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह,
جیسے مومن اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے ایسے وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں ان بتوں کی خاطر جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. تو پرانے بت تو اور تھے نا جن پہ بچے جا کے قربان کیے جاتے تھے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, اس میں نسلی قومیت کا بت بھی ہے, وطنی قومیت کا بت بھی ہے. یہ جو سارے بت ہیں اب بچے ان پہ قربان کیے جاتے ہیں نا. یہ تھی سلطنت روما, اور اس کا جو جوش, اس کا جو جذبہ, اس کا, اور پھر اس میں جب مذہب کا تڑکا لگا ہے. اب آپ سمجھے نا, جب اس میں پوپ آیا, پادری آئے, اس میں روبان آئے, وہ ارباب بن کے آئے, ان کے تقدس کا حالہ اندر خانے وہ بھی, مطلب یہ ہمارے تو مفتی صاحب ویسے بدنام ہو گئے تھوڑا, پتہ نہیں انہوں کو تو حرکت کرتے بھی نہیں نظر آتے, لیکن یہ کہ جو ادھر انہوں نے کام ڈالا تھا, یہ تو خود ان کے جو جن لوگوں نے تاریخ کھنگالی ہے, تو انہوں نے تو مطلب پورے قبرستان آباد کر دیے تھے نا تہہ خانوں میں, یعنی ان بچوں کے جن کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی کرتوتیں, لیکن اوپر کیا تھا, دستار بھی ہے, جبہ بھی ہے, اور یہ کہ قبہ بھی ہے, روحانیت بھی ہے, نورانیت بھی ہے. اب ظاہر ہے آپ دودھ پیتے رہیں, کام کچھ بھی نہ کریں تو نور تو آ ہی جائے گا. ابو لہب بھی بڑے نورانی چہرے والا تھا. ابو لہب یعنی شعلے کی طرح چمکتا, دمکتا, لپکتا. تو یہ اس طرح کے وہ بھی نورانی چہروں والے تھے. تو تقدس, ایک بادشاہ کا تقدس ایک پیروں فقیروں والا جو درویشوں والے اس کے اندر. اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. اور تقدس جو ہے علم کا. تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ جمع ہو گئیں تو قربانی دینا اور بھی آسان ہو گیا. یعنی وہ اب گڑمڑ ہو گیا. عیسائی ہونے کے بعد اس کے اندر یہ صورت بھی پیدا ہو گئی. یہ رومت الکبریٰ ہے. بڑا ایک لطیف پوائنٹ ہے, یہاں نوٹ کیجئے. جب ایک آئیڈیالوجی اٹھی ہے, جس آئیڈیالوجی سے شیطان کو خطرہ ہے, اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ نسلی قومیت اس کا توڑ ہے, یہ وطنیت کا جذبہ اس کا توڑ ہے. اس آئیڈیالوجی سے روکنے کے لیے جو آپ نے جس نئے تعصب کا بت کھڑا کرنا ہے تاکہ لوگ اس نظریے کی طرف نہ جائیں, وہ رومت الکبریٰ, وہ پرانی رومت الکبریٰ کا جوش پیدا کر دو. اور اس سے یہ نیٹو بنائے نا, یہ روس کے مقابلے میں جو طاقت بنی تھی, تو اس کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ بڑا پوزیسنگ آئیڈیالوجی ہے مادی سطح پر. پوری یورپی تہذیب تو مادی ہو چکی نا, اسے روحانیت تو درکار نہیں تھی. اب اس مادی تہذیب کے لیے کیا کاؤنٹر نیریٹو ہو کہ توڑ ہو جائے مارکسزم کا, تو آپ نے وہ قومیت کا بت کھڑا کر کے لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. تعصب, تو کوئی نیا تعصب چاہیے. تو یہ سمجھ لیجئے, یہ جو جماعتی تعصب, گروہی تعصب, نسلی تعصب, یہ جو پیدا کیا جاتا ہے اور بڑا خوف دلایا جاتا ہے, کھا جائے گا, مار دے گا, پیڑ دے گا, وہ آپ کی جو ہے نا وہ تبرکات ختم کر دے گا, مقدسات ختم, یہ جو ساری چیزیں پیدا کی جاتی ہیں نیشن لیول پہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, یہ کسی بھی نظریے کو روکنے کے پرانے ہتھیار ہیں, شیطانی ہتھیار ہیں. تو توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, یہ جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے. اچھا, اس خوف کو پیدا کر کے کمیونزم آ رہا ہے, ظالمو کمیونزم آ رہا ہے. یہ پرانے لوگوں کو میری جملہ یاد آیا ہوگا میں نے کیا کہا. تو ظالمو آ رہا ہے, تو پھر بچو. تو بچنے کے لیے کیا کرو؟ ٹیکس, قربانی, چندے, اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے آزادی قربان. راز کوئی نہیں افشا کرنا ہے, بات کوئی نہیں کرنی ہے, تنقید بالکل نہیں کرنی ہے, اسٹیٹ کمزور ہو جائے گی. لہذا اپنا وہی شیطانی فیشزم, یہ میسولینی کیا تھا؟ فیشسٹ تھا نا, فسطائیت نافذ, جبر نافذ کیا اس نے. تو اس کی بنیاد یہ اس خوف کو بنایا کہ کمیونزم آ رہا ہے. تو یہ آ رہا ہے, کھا جائے گا. یہ ضرورت ہوتی ہے ریاست کی, اپنے وہ سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کے لیے آپ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر کے پھر لوگوں کی آزادی کو آزادی ختم کر دی. اب یہ کتاب نہیں پڑھنا, وہ کتاب نہیں پڑھنا, یہ نہیں کرنا. اب یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. مذہب کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, یہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں تک کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں نا, آپ نے فلانے کا لٹریچر پڑھ لیا, فلانے کا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ اس کا توڑ ہم نے یہ کیا ہے. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے آوانوں میں دیکھ,
آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. تو آل سیزر کو اب سمجھنے کی آج بات یہ ہے نا کہ کبھی کسی آئیڈیالوجی کے توڑ کے لیے آپ نے آل سیزر کو سیزر کا خواب دکھایا، پھر ہلکل والا جذبہ دیا، کیسر والا جذبہ دیا. آج اگر آپ کو مسلم آئیڈیالوجی سے، اسلامک آئیڈیالوجی سے کوئی خطرہ محسوس ہو تو آپ عثمانی خلافت کا خواب نہیں دکھا سکتے. مشکل بات تو، ایکویشن مشکل تو نہیں ہے. چلیں اس کو ذہن میں رکھ لیں، آہستہ آہستہ یہ گھل جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہ سب بن جائے گی. بس اتنی ساری بات ہے. اگر کبھی دنیا میں آل سیزر تھے تو کبھی عثمانی خلافت کا بھی طوطی بولتا تھا نا، اور اس عثمانی خلافت کا ہمارا بھی ایک مطلب ایک عظمت رفتہ کا ایک بہت حسین یادیں وابستہ ہیں اس کے ساتھ. تو اگر ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ اس سے شیطان کو خطرہ محسوس ہو تو اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ کیوں مسلمانوں کے اندر اس خلافت عثمانیہ کا دوبارہ شوق نہیں پیدا کرے گا؟ وگرنہ آپ سوچیں جمہوریت میں اور شیطان کے اعتبار سے، جمہوریت میں اور ملوکیت میں شیطان کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ جس کی غیر کی کھیتی پہ ہو نظر، وہ سلطان ہو یا جمہور ہو، اس سے شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑا. اصل غیر کی کھیتی کھانا ہے، یہ شیطانت ہے. تو اس اعتبار سے جمہوری ملک ہو یا یہ کہ ملوکیت ہو، شیطان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ آئے گا جہاں پہ لوگ یعنی وہ اس کے اس نظام کو یعنی عدل آ جائے یا انصاف آ جائے، وہاں اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو. یہ وہ چیز ہے جو اس کے لیے خطرناک ہوگی. تو اس نے یعنی جمہوری اقدار کے برعکس ایک فیسسٹ گورنمنٹ کو کھڑا کیا. گویا اقبال یہ تصور دے رہے ہیں، اور یہ کھڑا کس کے توڑ کے لیے کیا کہ دنیا میں کہیں کمیونزم نہ آ جائے. اب جہاں جہاں جو کھڑا ہوا ہے کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے، اب ذرا سوچ لے کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا. اچھا یہ تو بہت ہی اہم، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی موج کے اندر، یعنی خاص طور پہ بحر روم کی موجوں کے اندر لپٹا ہوا نا، یعنی موج کے اندر تغیر ہوتا ہے. ویسے بھی ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، لیکن موج میں تو نظر آتا ہے کوئی تغیر نہیں ہے. وہ ہر آن تلاطم خیز ہوتی ہے، ہر آن اس میں حرکت. اور موج کے اندر ایک یلغار کی کیفیت، ایک جو ہے نا چڑھائی کی کیفیت، یہ شامل ہے. تو گویا حملہ پہ حملہ، یلغار پہ یلغار، اور جو ہے نا وہ ہر وقت حالت جنگ میں رہنا، ہر وقت حالت چڑھائی پہ رہنا، یہ اس کی طرف اشارہ کیا. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ بہت مزیدار ہیں. سورہ کاف اگر آپ نے ذہن میں لائے نا تو جو آخری رکوع سے پہلے جو آیات ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. یعنی قیامت سے پہلے یہ ہونا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے. وَتَرَكْنَاهُمْ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اس دن یعنی وہ جو دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے گا، وہ کنہیں چھوڑے گا وہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو وہ ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے. یموج بعضهم ببعض، ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے. موج کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہی موج کا لفظ اقبال لے کے آ گئے. تو میں نے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ قرآن مجید کے ساتھ کتنی ذہنی مناسبت ہے. یعنی محاورہ بھی وہی لے کے آئے جو ان کی ایکٹیویٹی کے لیے، ان کی سریع الحرکت افواج کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا، اسی کو علامہ اقبال اٹھا کے لے آئے. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، یعنی وہ فوجیں جو ان کی سریع الحرکت فوجیں. تو یہ اصل میں قرآن مجید نے یہ جہاں ہم کی جو ضمیر ہے یہ یاجوج ماجوج کے لیے. اور اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے تو در حقیقت یہ یاجوج و ماجوج ہی کی یلغار ہے. کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. تو یہ جو یروشلم میں یہودی آ کے دوبارہ آباد ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھل جائیں اور وہ ہر جزیرے سے ابھر کر یعنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے سامنے نہ آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ یاجوج ماجوج کھل گئے. تو وہ کھل گئے
تو وہ موج ماری کرتے ہوئے آئیں گے نا، ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، تو وہ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا۔ اب آگے ذرا تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ یہاں پہ استعاروں کا استعمال ہے، ذرا مشکل ہے، لیکن یہ کہ کوئی اتنا جو بہت بعید از قیاس نہیں ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ان کی موج ہے نا، دیکھیں موج کا کیا ہوتا ہے، موج ایک اوپر ہوتی ہے، تو موج دوسری موج کے اوپر ہوتی ہے نا، ویسے تو موج اوپر نہیں آ سکتی، یعنی اگر نیچے خلا ہو تو موج کیسے اوپر آئے گی، تو نیچے بھی تو موج ہی ہوتی ہے۔ تو موجوں کا آپس میں بڑا عجیب تعلق ہوتا ہے کہ جس موج نے دوسری موج کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، یہ نیچے والی موج اس کو نیچے کر کے خود اوپر آنے کی کوشش میں ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ان اقوام کے آپس کے تعلق موجی ہوں گے، یعنی جیسے ایک موج کا دوسری موج سے تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے آپس کے تعلقات ہوں گے، یعنی اصول پر استوار نہیں ہوں گے، مفادات پر استوار ہوں گے۔ جب مفادات پر استوار ہوں گے تو جب اپنا فائدہ نظر آئے گا تو دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، اور یہی پوری اب تو دنیا میں یہ مانا ہوا اصول ہے نا خارجہ پالیسی کا، یہاں دوستی دشمنی مفادات کے تابع ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی، یہ موجی تعلق ہے۔ اور اسی کو یہاں پہ ایک اور انداز میں ہمارے سامنے رکھا، اب دیکھیں ایک اوپر آ گیا دوسرا نیچے آ گیا، جو اوپر آ گیا اس کے پاس اتھارٹی آئی، اس نے تو غالب ہونا ہے، اس نے تو اپنی اتھارٹی سے بات کرنی ہے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اے گل کرنی ہے۔ اور جو نیچے ہوگا وہ کہے گا دیکھیے جو بہت ہی بڑے فلسفی گزرے ہیں، برٹرن رسل، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور یہ کہ فلانے فلسفی نے یہ کہا ہے، اور فلانا سائنسدان یہ کہتا ہے، اب وہ دلائل دے گا، وہ تقریریں کرے گا، وہ فلاسفیز بیان کرے گا، اور دوسرا یلغار کرے گا، وہ کہتے ہیں کوئی جو ایتھکس کیا ہے، طاقت ہی ایتھکس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو اس اصول پہ چلے گا۔ اب ان دونوں چیزوں کو اقبال نے یہاں دو اعتبارات سے بیان کیا، کہتے گاہ بالد چون صنوبر، بالد بالیدگی، یعنی کوئی شے جب پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، نشو نما پاتی ہے، اور صنوبر آپ کو پتہ ہے بڑا بلند و بالا درخت ہوتا ہے، تو گاہ کبھی کبھی بالد، یعنی وہ ان کا وہ جو موج ماری ہے نا، وہ ایسے اوپر جاتی ہے جیسے کہ صنوبر کا درخت جاتا ہے۔ اوپر جانے کا مطلب غالب آ جانا، چھا جانا۔ یہ جو قرآن مجید میں دین کے غلبے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لِیُظْہِرَہُ، اظہار، اظہار کا مطلب غالب آنا، یعنی آپ کے 1000 درخت ہے ایک سائز کا ہے، وہ سب جو ہے نا 20 فٹے درخت ہیں، ان میں سے ایک اگر 25 فٹا ہو تو دور سے وہ نظر آ جائے گا نا، وہ غالب ہے، وہ ان کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا غالب ہوتا چلا جائے گا، ان کے اوپر چھاتا چلا جائے گا۔ تو کبھی وہ صنوبر کی طرح اوپر جاتے ہیں، اور یہاں خاص طور پہ جو وہ مسولونی ہے نا اس کی طرف کے، اس کی یعنی قوت، طاقت، حملہ، یعنی گویا اس کو غالب کر دیتا ہے دوسری اقوام کے اوپر۔ اور گاہ نالد چون رباب، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نالد، نالا، وہ جو میوے ترنم ہونا، یعنی بات چیت کرنا، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ رباب، یعنی وہ موسیقی آپ کے اندر آ کے حرکت پیدا کرتی ہے، تو اسی طرح جو ہے نا تقریر، تحریر، کوئی نظم، کوئی غزل، وہ آپ کے جذبات کو اشتعال دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ تو ایک اچھا مقرر وہ آپ کو چوس کے رکھ دے گا، آپ کے جذبات کے اندر جو ہے ہیجان پیدا کر دے گا، ان کو موجوں پہ لے آئے گا، ہیں؟ تو یعنی وہ اس کے اندر یہ دونوں قابلیتیں جمع ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں تو وہ چھوڑتے تو بڑی بڑی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بہت جلد بعد معافی لکھ کے تو اپنی جان خلاصی بھی کرا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ اس شخص کا ہے، یہ حملہ بھی بڑے زور کا کرتا ہے، اذا بطشتم جبارین، اور یہ کہ بیان بھی اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کر رہا ہو، زخرف القول غرورا، ایسے کہ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لیڈر تو بنتا ہی وہی ہے نا جو اچھا مقرر ہو۔ اور ایک لیڈر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس کو مہنگائی ہو گئی ان کے دور، پرانے وقتوں میں کیا مہنگائی ہوتی ہوگی، بس جو بھی ہو گئی، تو لوگ ناراض تو ہوتے تھے مہنگائی پہ، مہنگائی ہو گئی، جلسہ ہو رہا ہے بڑا، اور اس میں کسی صاحب نے جوتی دکھا دی، وہ کہ رہنے دے، میں سمجھ گیا ہوں جوتے مہنگے ہو گئے۔ تو گاہ نالت چون رباب، تو لوگوں کے جذبات کو، بلکہ یہ کہ ایک بڑا پیارا واقعہ بھٹو صاحب کا آتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کہیں جلسے میں سٹیج پر پیچھے سے آ گئے،
بھٹو صاحب کی نگاہ پڑی, انہوں نے وہ ڈانٹ پلائی کہ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, یہ قوم کے بیٹوں کی جگہ ہے, اور اس طرح مطلب انہوں نے کافی ماحول بنایا. تو اس کی کافی بے عزتی کی, وہ منہ بنا کے نیچے اترا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم بے وقوف گئے کیوں تھے؟ اس نے کہا پہلے ہی ابا جی نے کہا تھا کہ آنا. تو یہ سارا کرنا پڑتا ہے. تو چوتھے مشیر صاحب نے یعنی نقشہ کھینچا کہ یہ اس میں فکر اندیشی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ نظریہ بڑا ایسا ہے کہ جس نے ہیجان پیدا کر دیا ہے. اس نے ہماری یہ جو جمہوریت کی بساط ہم نے بچھائی تھی, اس کو لپیٹنے کا بندوبست کر دیا ہے, لیکن جمہوریت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, تو ہم نے اس کی جگہ پہ آمریت وہ ظاہر کر دی ہے, وہ اس سے اس کا کام ہم نے لے لینا ہے. تو یہاں پہ اب نوٹ کیجئے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جمہوریت مر رہی ہے اور اب جو اس کے خامیاں ظاہر ہو رہی ہیں, تو اس کے نتیجے میں آ کیا رہا ہے؟ چائنا ماڈل. اور چائنا ماڈل سے بدترین جو آمریت دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یعنی یا تو فرعون تھا جو بچے قتل کرتا تھا, یا پھر چائنا ماڈل ہے جو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا, جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو ہی سزا دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ الاؤ کرتے ہیں, کوئی ایک آدھ کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ کی گنجائش ہی نہیں رہی. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. تو ویسے تو یاجوج ماجوج کی ساری خصوصیات ان میں پوری ہو جاتی ہیں. اب وہ ماڈل آ رہا ہے دنیا میں. اب دیکھیے انڈیا کو سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا تھا, اور سیکولرزم ان کے لیے گویا ایک ان کے لیے یوں سمجھیے ماتھے کا جھومر تھا, جس کو بڑے فخر سے دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اتنے مذاہب ہیں. اب وہاں پہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے نا بی جے پی کی, اور مطلب برہمن کی آمریت آ رہی ہے. وہی چائنا ماڈل کے تحت وہاں پریزیڈیم انہوں نے وہ جو بھی ان کی کمیونسٹ پارٹی ہے اس کا پریزیڈیم بنا لیا ہے. یہ نسلی بنیادوں پہ برہمن کا پریزیڈیم بنا لیں گے. اب امریکہ میں آپ دیکھیں وہ ٹرمپ آیا تھا, وہ یہی چیز تھی نا, وہ ریسزم, وائٹ ریسزم, اور اس کے اندر کرسچینٹی کا تڑکا. دو چیزیں تھی اس میں, وہی کون سی, وہ رومت الکبریٰ کی ایک جھلک اس کے اندر بھی تھی. اب وہ شکست کھا گیا ہے, گویا پھر ڈیموکریٹس آ گئے ہیں. لیکن تابہ کے اس دفعہ حلف لینے کے لیے جو بائیڈن صاحب کو وہ سیل کرنا پڑا ہے نا پورا ان کا ریڈ زون, امریکہ جیسے ملک میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے جمہوریت وہاں سے بھی رخصت ہونے کو ہے. اگلے الیکشن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور یہ صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے یورپ کا مسئلہ ہے. اب یہ آمریت کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ سوال تو یہ. تو جناب یہ آمریت کسی اور کے مقابلے میں نہیں. یہ کس نے, علامہ اقبال اس چیز کو جو ہے نا وہ پورا سامنے رکھ رہے ہیں, تو کس تناظر میں رکھ رہے ہیں؟ آگے آ جائے گا کہ اس کو اصل خطرہ کس سے ہے. اب آپ سوچئے, بانگے درا تقریباً 20ویں صدی کے ابتدا کی نظم ہے نا, اس بانگے درا کے نتیجے میں وہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو جب اس شیر کی ہوشیاری کی خبر ملی تو جو سمجھتا ہے جانتا ہے آگے اس کا ذکر کرے گا کہ آئین پیغمبر الحذر, آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یعنی مارکس شاس یہ وہ, اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا, مجھے آئین پیغمبر سے ڈر لگتا ہے. اور جب اقبال خبر دے رہا ہے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, تو شیطان کے اوانوں میں زلزلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو آج دنیا میں اس آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا کے پھر آمریت کا جو ڈنکا بجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تو یہ کس کا منصوبہ ہے؟ جی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر ہو. پہلے عیسائیت کے نام پہ ہوا تھا, تو اب اسلام کے نام پہ ہو. خلافت عثمانیہ کا احیاء ہو. اور میں اور آپ جناب نعرے ماریں کہ آ گئی خلافت, ہماری تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا, اور وہ شیطانی خلافت ہو. یہی دجل ہوگا نا پھر سب سے بڑا. تو آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت نعرے مارے ہیں, وہ پتھر بھی مارے ہیں. 1977 کے انتخابات ہیں, ٹرکوں کی کیبنوں پہ چڑھ کے پیپلز پارٹی والوں کو, اور کھائے بھی. ظاہر ہے لڑائی تو دو طرفہ عمل ہے. اور مرد حق کیا ہوتا تھا جی, مرد مومن مرد حق, ضیاء الحق ضیاء الحق. اور آخر میں جو کچھ نکلا, جب سمجھ آئی تو تب سمجھ آئی نا
تو آپ بھی کہیں خلافت کرتے ہو ہمارے والا چکر میں نہ آئیے بھائی. کوئی بارات میں ایک بڈھا ساتھ رکھ لیا کریں, اس سے پوچھ لیا کریں یار یہ کہ یہ کہتے ہیں ایک بندہ ایک بکرا کھائے تو کیسے کھائیں. تو آپ ناراض نہ ہوں, بس خلافت سے بچ کے رہنا بھائی. وہ خلافت جو آمریت پر استوار ہو, وہ خلافت جو آپ کی آزادی اظہار پر پابندی لگا دے, وہ خلافت محمد رسول اللہ کی دی ہوئی خلافت نہیں ہے. یہ شیطان اس خلافت کو قائم کرنا چاہتا ہے. پہلے آل سیزر کی صورت میں پیدا کی تھی, اب ہو سکتا ہے عثمانیوں کی صورت میں پیدا کرے. چوتھے مشیر کی بات سن کے تیسرے مشیر نے انگڑائی لی, اور یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ذرا وہ کیا ہوتا ہے جی, ڈپریشن کا مریض معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں نا آپ بہت مایوسی پھیلاتے ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ پیسمسٹ ہیں. تو یہ اس طرح کا بندہ ہے. اس نے بس لمبی بات نہیں کی, اس نے ایک ہی بات کی, اس نے کوئی زیادہ تقریر نہیں کی. ویسے بھی بادشاہوں کے دربار میں زیادہ تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو بس اس نے بڑے جتنا ہو سکتا تھا اتنا عرض کیا. اس کے بعد نہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ کے راستہ الگ ہمارا راستہ الگ. تو اس نے یہ تو راستہ تو نہیں الگ کر سکتا تھا. شیطان کی پارٹی سے تو راستہ الگ کر کے پھر موت کا کنواں ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوتی نا آپ کی. پھر کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو اس لیے اس نے اپنی عافیت جانتے ہوئے, جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, تو جو اس نے عرض کیا وہ یہ تھا, میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں. کس کی؟ مسولینی کی. کیوں؟ جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب. اب یہ بڑی مطلب اس نے سمندر کوزے میں بند کیا ہے. یہ پورا ہے کہ یوں سمجھیے دو میتھڈ ہیں انسانوں کو مینج کرنے کے. ایک میتھڈ ہے اتھارٹیٹیو, یہ جو بادشاہی ملوکانہ میتھڈ جو ہے نا, یہ جو فرعون کا یا نمرود کا یا کیسر کا یا سیزر کا یا اپنا بھی وہ اموی ہو, عباسی ہو, عثمانی ہو, اوئی یہ, یا جاگیرداروں کا یا اپنے بھائیوں کا نمبر 1 والوں کا, یہ جو میتھڈ ہے یہ اتھارٹیٹیو میتھڈ ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں لیانا تسلیانا. جس بندے نے بات کی نہیں, بادشاہ نے اشارہ کیا گردن جدا تن سے, تو دنیا ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئی تھی کہ جہاں یہ والا میتھڈ اب نہیں چل سکتا تھا. اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ اصل میں اس میتھڈ سے بغاوت تھی. اب خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کوئی امن یا عدل والی بات نہ ہو جائے, تو آپ نے میتھڈ بدل لیا. وہ کیا کیا آپ نے؟ اور نہیں سب آزاد ہیں, سب برابر ہیں, حکمرانی آپ کی بھائی, آپ حکمران ہیں, چلو شابہ. تو ایسا ہے کہ ہم نے اے سی بنایا ہے, آپ نے خریدنا ہے, آپ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیں گے. یار ہم نے ایک گاڑی بنائی ہے, واہ واہ واہ, فراٹے بھر دیے, کوئی نہیں سڑک ہم بنا دیں گے, ٹھیک ہے, پٹڑی ہم بچھائیں گے, ریل ہم لے کے آئیں گے, پنکھا ہم بنائیں گے, بلب ہم دیں گے, آپ روشنی میں بیٹھیں, دن رات ایک جیسا ہو جائے, آپ مزے کریں جی, ہم آپ کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. چائے پئیں, مفت دیں گے, عادی بن جائیں, پیسے کاٹو. وہ آپ نے سڑک بنانی ہے, قرضہ چاہیے, لو بھائی, ہم آپ کے بھائی ہیں نا, ہم آئی ایم ایف ہوتے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے بنائے ہیں. ہم نے پورا دنیا کا ہم نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں تاکہ آپ جیسے کمزور تھرڈ ورلڈ کنٹری کو ہم سپورٹ فنڈ دیں. اور جب یہاں تک آ جائیں گرے لسٹ. یہ ذرا تھوڑا سا کان کافی مطلب وہ چکری سے موٹر وے گزر کے آئی ہے نا, ادھر سے پکڑنا پڑتا ہے. اتھارٹیٹیو انداز میں فیصلے جلدی جلدی ہوتے ہیں, چل فارغ. اس میں ذرا 2-4 سال لگ جاتے ہیں دونوں میں بندہ فارغ. غلامی کی دونوں صورتیں ہیں. تو فرنگی اقوام نے جو غلبہ پایا تھا وہ پایا تھا یار, یہ تو بڑی مطلب وہ کیا کہتے ہیں کتا پسند مخلوق ہے. مطلب جو تھا نا, بڑے رحم دل ہیں اور بڑے کتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور کووں کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ ایک بڑی رحم دل اور رحمت للعالمین بن کے آئے تھے نا. آج بھی ہمارے بڈھے کہہ دیتے ہیں کہ جی
اور اس سے تو انگریز کا دور اچھا تھا. ویسے ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہی کہتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ گند مچا دیا نا ہم نے خود. تو بہرحال انہوں نے آ کے تو کچھ نہ کچھ یعنی انسانی حقوق کا غلغلے کے سنہری زنجیر میں وہ سارا لے کے آئے. ویسے بھی آپ اگر یہ تو غلام اقوام کے ساتھ انہوں نے کیا نا, اوورآل دنیا کا نظام دیکھیں, اپنے ساتھ کیا کیا, اپنے عوام کے ساتھ کیا کیا. یہ پھندے ہیں نا جو انہوں نے بنائے خوب آزادی نے پھندے. تو یہ پھندے ہیں جن میں لوگوں کو گرفتار کیا, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے. ہم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہم نے ایک بڑی زبردست زنجیر بنائی ہے وہ آپ کو ہتھکڑی لگانے کے لیے. اس سے یہ جب آپ پہنیں گے نا تو آپ کو رات کو نیند بڑی شاندار آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. چلیں بندہ کہتا ہے یار یہ اب ویکسین لگا ہی لیتے ہیں. زبردستی نہیں بلکہ یہ کہ سارا پیار محبت سے. اور آپ نے وہ مکڑی اور مکھی, یہ مکھی اور مکڑا کو اس طرح کی نظم ہے نا اقبال کی, وہ پڑھی ہے. ہاں وہ جمہوریت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مغربی اقوام کا طریقہ واردات تھا اس دور میں. اب اس مسولینی بادشاہ نے, بدماش نے آ کر ہمارے سارا اس منصوبے ہی کو چوپٹ کر دیا. یعنی آپ اگر آج کے دور میں دیکھیں نا, ہم نے جب جو ابتدا میں دیکھا تو جمہوریت کا بڑا غلغلہ تھا, مغربی اقوام, حسن نصاری تھے ہم سب. اچانک یہ ہوا کہ ٹرمپ آیا, بش آیا. تو بش نے آ کے جس طرح کے آپ ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو, اور جس طرح بہانے بنا کر اور جسے کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونک کے, اور افغانستان پہ حملہ کیا, عراق پہ ماس ڈسٹرکشن ویپن کا بہانہ لگا کے حملہ کیا. تو ایک بڑا پیارا کارٹون چھپا تھا, کہیں ہماری عقل اتنی کہاں, کسی مغربی اخبار میں ہی چھپا تھا. اور وہ یہ تھا کہ جمہوریت کا چوگا ہے وہ بش نے پہنا ہوا ہے, وہ اٹک جاتا ہے عراق کے کھونٹے کے ساتھ, اور وہ دوڑتا ہے تو وہ سارا اتر جاتا ہے. اندر سے ننگی جمہوریت نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسولینی نے اس وقت کر دیا. یار ہمیں تو بدماش ثابت کر دیا اس نے نا, مغربی اقوام کو مسولینی نے بدماش ثابت کر دیا. یہ غلط ہو گیا ہے. یہ چوتھے مشیر نے اٹھ کر شیطان بہادر کو, یعنی آپ نے نیریٹو تو بنایا ہے, اس میں یہ کمی آ گئی ہے, اس سے ہم اریاں ہو گئے ہیں, اس سے ہم ننگے ہو گئے ہیں, ہماری بدماشی سب کو معلوم ہو گئی ہے, سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ڈنڈا بردار ہیں. اور یہ جمہوریت 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 ہم اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں. جہاں ہماری ضرورت پیش آتی ہے تو ہم آل سعود کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ آل سیزر کو. یار چلیں اب آ گیا جی پانچواں مشیر. اس نے ابلیس کو مخاطب کیا, اور اب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ مکھن باز ہے یا وہ تھوڑا کڑوا بندہ ہے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار. یہ پہلا مصرع یہ بڑا جو ہے نا بہت کچھ اس کے اندر جمع ہے. یہ سوز نفس, عالم استوار, یہ جہان رنگ و بو. تو ظاہر ہے درخت, نباتات, جمادات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. یہاں عالم سے مراد انسانوں کا عالم ہے. انسان بنے ہیں مٹی سے. مٹی کے اندر بڑا وہ پیسمسٹ ہے نا, مٹی جو ہے وہ پیسیو ہے, انفعالیت اس کے اندر ہے, اس کے اندر فعالیت تو نہیں ہے. آدمی ذرا تھوڑا ڈھیلا ڈالا یعنی سست واقع ہوا ہے. وہ آتا ہے نا اس میں کوئی عزم ہم نے نہیں دیکھا, انسان میں ہم نے کوئی عزم نہیں دیکھا. ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بڑا تھوڑ دلا سا ہے, یہ بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے. تو اس کے اندر کوئی عزم نہیں ہے, کوئی وہ ارادہ نہیں ہے, یہ بڑا ٹھنڈا ہے. تو سادہ سا بھی ہے, جنت میں بھی سادے ہی جائیں گے, اور برائی کا اسے پتہ ہی نہیں. آدم علیہ السلام بھی جو ہے نا, انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا دشمنی کیا ہوتی ہے نا. وہ تو شیطان سے اللہ نے پوری دشمنی کا سین کروا کے بتایا کہ یہ دشمنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ آپ کا دشمن ہے. ویسے اگر وہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو آدم علیہ السلام سمجھ ہی نہ سکتے کوئی دشمنی کسے کہتے. تو انسان بڑا ٹھنڈا ٹھار سا ہے,
اس کے اندر یہ حرارت کہ یہ بحیرہ روم کی موجوں سے لپٹا ہوا ہے، اتنی اس کے اندر جو آگ اور یہ شرارہ کس نے پیدا کیا؟ تیرے سوز نفس. اب سوز نفس کا ایک اشارہ تو ہو گیا نا کہ جو اس کو لگی ہوئی ہے آگ، حسد کی آگ، کہ ایک مقام کا متمنی تھا، خلافت مجھے ملے، خلافت عرضی وہ مل گئی جب آدم کو، تو جس حسد میں جلا تو سوز نفس، تو اس کا سوز نفس ہے وہ اسے چین نہیں لینے دیتا ہے. اچھا یہ سوز نفس اس نے ایکسٹینڈ کر دیا نا اس مٹی کے مادوں میں بھی، اور یہ بھی شریر ہو گیا، اس کے اندر بھی شرارت آ گئی، اس کی نسل کے اندر بھی انجیکٹ کر دیا، وہ جو بورن وداؤٹ اینی ورڈ لاک ہے نا. اگر وہ جائز عمل سے ہوں تو شاید ان کی کوئی ٹھنڈک برقرار رہے، لیکن جب کام ہی حرام والا ہو تو پھر اس سے یہ والا اشتعال زیادہ آئے گا. اچھا اب اس سوز نفس کو ذرا انسان کا وہ جو نفس امارہ ہے اس کے ساتھ بھی جوڑے نا. یعنی ویسے تو انسان ٹھنڈا ٹھار ہے، اس کے اندر ایک چنگاری ہے جو اللہ نے رکھی ہے، وہ نفس امارہ ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اچھا جس کے پھر انہوں نے ہمارے صوفیاء نے وہ نا اس میں پتہ نہیں قوت غضبیات، قوت شہوانیات، کڑیاں قوتیں نے، پتہ نہیں وہ بہت ساری قوتیں. آج جدید جو آپ کے جو ابھی سائیکالوجی ہے اس میں بھی تو آتے ہیں نا، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اور یعنی جو بھی آپ کی ایک جنسی خواہش ہے اور بھوک وغیرہ ہے، یہ جو ساری ارجز ہیں یہ ساری نفس امارہ کے تحت ہیں. اب یہ چیزیں انسان کو متحرک کرتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں. آپ کے اندر کوئی جو ہے نا اپنا ذہنی طور پر میلان نہ بھی ہو، آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ بے چین ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ باقی آپ جتنے بھی نیک ہوں، پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور اب اتنی ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد مزید تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اور نیک لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، کسی ایک طبقے کی نہیں، باری باری ساروں کی. بے حجابی کا زمانہ آیا نا تو سب کچھ علم نشر ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں انسان، اس کو قرآن مجید نے کہا ہے. دیکھیں سورہ کہف میں پہلے ہی رکوع میں یہ بات آ گئی، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اس زمین کو ہم نے زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے کہ یہ مٹی کا مادو اٹھ کے دوڑے. اس کے اندر کیڑا ہے نا، کیڑا ہم نے رکھا ہے، تو ایک جنس کا کیڑا ہے. تو جب اپنی جنس مخالف کو دیکھے گا تو نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نکاح کروانے کے لیے، وہ اسے یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کام کی طرف جائے گا. یہی عوان کرتے ہیں، یہ انسان کرے گا. اچھا یہ اسی میں جو یہ تو ایک ہے نا، اس کے اور پہلو بیان کیے جو قرآن مجید نے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ تو ایک ہو گیا، والبنین، بیٹوں کی محبت. اب اس کے لیے بھی نبی تو نہیں آئے گا نا بیٹوں سے پیار کرو، خود بخود ہوگی. اچھا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ بھی ساری چیزیں اس کی محبت. یعنی ڈھیروں سونا چاندی، اسی طرح گھوڑے بہت پلے ہوئے، اور کھیتی باڑی اور چوپائے، جائیداد، زمین، وہ جو ہم کہتے ہیں زن زر زمین. حسد پیدا کرنے کا باعث تو سارا یہی بنتا ہے نا پھر، اور اسی سے پھر لڑائی ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں جو فساد پھیلتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے پھیلتا ہے. ایک چیز کو میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک انار 100 بیمار، تو 100 کا 100 بیمار لڑ کے تو انار حاصل کرے گا، نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا. اس کا لازمی نتیجہ جھگڑا ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. تو ایک دنیا اس پر بادشاہی مغرب بھی کرنا چاہتا ہے، مشرق بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسی پہ تو یہ ہے غلبہ پانے کی ارج، دوسروں پہ چھا جانے کی ارج. تو وہ جو اس کا سوز نفس ہے، سوز دروں ہے، اسی کی پھونک وہ انسان کے اس نفس کو مار دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ انسان خود بھی پورا شیطان بن جاتا ہے.
وہ شیطنت اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس میں سرایت کر جاتا ہے۔ اچھا یہ یعنی وہ پوری طرح چھا جانا، یعنی انسان کے اوپر غالب آ جانا شیطان کا، یہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ یخلفون لہو کما یخلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، یعنی وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھیں گے یہ کہ وہ کسی چیز ہیں۔ استظل علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، پوری طرح شیطان ان پر مسلط ہو گیا اور اس نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اسی طرح من یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ کی یاد سے، ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا، دور ہوگا، نقیض لہو شیطان ہم اس پر مسلط کر دیں گے، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیاطین انہیں جو ان پر مسلط ہوں گے وہ انہیں صراط مستقیم سے دور لے کے جا رہے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ اتنی مت مار دیں گے، کام الٹا کر کے سمجھیں گے کہ ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں۔ اسی چیز کو پھر قرآن نے کہا کہ دیکھیں ہم نے نبی بھیجے، نبی انسان کو صراط مستقیم دکھا کے گئے، پھر انسان کیوں غلط پٹری پہ چلا گیا؟ یہ حب الشہوات تھی، یہ حب دنیا تھی، یہ حب زینت حیات دنیا تھی کہ جس نے انسان کو اس پٹری سے اتار دیا۔ تو اب شیطان کے لیے اس کا کام اللہ نے آسان کر دیا کہ جو ہمارے اندر ایک رکھی تھی دنیا کو چلانے کے لیے، ایک ضرورت کے تحت ایک جذبے رکھے تھے، ان کو شیطان ایکسلریٹ کر دیتے ہیں، ان کو بڑھاوا۔ پھونک مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ، یہ بھی تو اب مسئلے ہو گئے نا، سارے دنیا ہی بدل گئی۔ اب تو ہمارے پاس الیکٹرانک ہیٹر ہے، تو الیکٹرک ہیٹر ہے، اور پتہ نہیں گیس ہیٹر ہیں۔ پہلے جب آگ جلاتے تھے لکڑیوں کی تو وہ تو پھونک مارے بغیر نہیں جلتی تھی۔ تو شیطان کا پھونک مارنے کا مطلب ہے کسی شے کو بھڑکانا، یا یہ مطلب، یا جیسے آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں، یا سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھرتے تھے، یا موٹر سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، یا گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں، کسی شے کو پھولانا، تو کوئی آپ کے اندر شے تھی جس کو پمپ کیا گیا ہے یا جس کو بھڑکایا گیا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی یہ اس وقت جو عالم ہے اس کی موٹیویشن کوئی ایمان بالغیب نہیں ہے، ایکٹیویٹی کی بنیاد، چلت پھرت جو ہے، بھاگ دوڑ جو ہے، جو یہ سارا آپ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں یا جو بھی آگے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے موٹیویشن ایمان نہیں ہے، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ یہ جو آپ کے اندر مختلف نفسانی خواہشات ہیں وہ ہیں، اور اس میں سب سے بلند ارج ٹو ڈومینیٹ، اور اس ارج ٹو ڈومینیشن کا ایک تقاضا یہ دنیا پہ غالب آنا۔ اب ایک چائنا بھی چاہتا ہے کہ میں غالب آؤں، امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ہم غالب رہیں، تو پھر ٹکراؤ ہوگا یا نہیں؟ اور یہاں ایک لوکل کہاوت ہے کہ ہاتھیاں نہیں جنگ ہے جنڈا خرابی، کہ جب ہاتھی آپس میں لڑتے ہیں تو جو بھی وہاں پہ جاڑیاں اور اس طرح کی وہ تو ساری خواہ مخواہ رگڑی جاتی ہیں۔ تو یہ پاکستان جیسی جاڑیاں جب چائنا اور امریکہ جیسے ملکوں کا ٹکراؤ ہوگا تو پاکستان جیسی کیا، ہندوستان جیسی جاڑیاں بھی آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائیں گی۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہوگا وہ تو کیا سے بھی آگے ہی ہوگا، اس کا تو کچھ عمر نکلے گا، اور ہاتھی اور ہوں گے، وہ اپنی پراکسیاں لڑائیں گے۔ تو یہ سارے کے پیچھے یہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اور اس کے اندر پھونک کس نے ماری ہے؟ یہ گویا پورا نظام شیطانی ہے۔ تو تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ اب یہ بھی بہت ہی یعنی پردگی، اس میں آپ اگر اس پردگی کو حیا کے ساتھ جوڑیں، یہ جتنی بھی آپ کے اندر ارجز رکھی گئی ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا جو انسٹرومنٹ اندر رکھا گیا وہ حیا ہے۔ یہ صرف شیوانی جذبے کے ساتھ ہی نہیں ہے، آپ جھوٹ بولیں تو آپ کو حیا آپ کو کنٹرول کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کی شرم آپ کو روکتی ہے، آپ کسی کو دھوکہ دیں تو آپ کا شرم آپ کی حیا رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ جو ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں فاجر کا مطلب پھٹ جانا، جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ حیا کی چادر اگر تم نے اتار دی پھر جو چاہو تم کرو، ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی جب ڈھیٹ ہو گیا، جب اسے پرواہ نہیں رہی اس بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے،
یا اللہ کی تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پہلے بھی اسے نہیں تھا، لوگوں کا بھی اسے جھوٹ بولنے کا کوئی وہ نہیں رہا کہ میری کوئی بے شرمی ہو جائے گی، یا یہ کہ اب وہ دیکھیں نا، کمال ہے بھائی، میں سیاست میں مصروف تھا اور مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کس نے کتنے پیسے ٹرانسفر کر دیے. یعنی بندے کو بات کرنے سے پہلے اگر کوئی شرم ہو تو کم از کم اچھا وہ چلیں یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی، ابھی ذرا دوسری طرف کی سنیں. مجھے چائے میں کچھ پلا کے تو یہ اب مفتی صاحب فرما رہے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان فرما رہے ہیں. باقی اب بعد آپریشن ہو گیا، ہمارے وہ راڈار ہی نہیں چلے، وہ ہمارے راڈاروں پہ آیا نہیں یار، وہ کہیں نالے سے نیچے سے آ گئے تھے یار، وہ طوطے تھے جو نیچے سے آ کے پھل کھا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، طوطے بھی اسی طرح آتے ہیں. کسی نے پودے لگائے ہوں تو جو آپ دیکھتے رہتے ہیں طوطا، تو وہ کہیں نیچے سے ایئر فورس والوں کی طرح آتے ہیں، کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ڈٹائی کا کوئی یعنی کوئی لیول ہوتا ہے جب بندہ اس طرح کی. اب یہ اس وقت پورا جو نظام آپ کا استوار ہے اس ڈٹائی پر استوار ہے. ایک تو یہ، اور اسی پہ پھر آگے لے کے چلیں. اب دیکھیں ہر الٹے کام کو آپ نے کوئی اچھا سا نام دے کے وہ کرنا شروع کر دیا تو اور کیا وہ ہوگی. یعنی انسان کی اصل پردگی جو ہے وہ اس کی صفت حیا ہے، جو در حقیقت کنٹرول ہے، بریک ہے اس نفس امارہ کے اوپر. یہ بریک کھل گئی تو اب یہ نفس امارہ آزاد ہو گیا، اب اس کے اوپر کوئی چیک باقی نہیں رہا. اچھا صرف اسی کو نہیں کیا، پھر ایک کولیکٹیو وہ بھی ہوتا ہے نا ضمیر، ایک آپ کا کولیکٹیو کانشیسنس بھی ہوتی ہے، اس کو بھی برابر کر دیا، اس کو بھی وہ کر دیا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ جو ابھی آ رہی ہیں ویڈیوز، اس میں ایک ایجوکیشن ہوتی ہے کہ یار اتنے مقدس لوگ اگر یہ کام کر گئے تو ہم جیسے گناہگار نے بھی ایک آدھ واری کر لیا تو کیڑا فرق پینا ہے. اللہ غفور تے رحیم، تو جے سارے مولویاں بھی دوزخی جانے ہیں تو اسی پھر کس طرح بچ سکتے ہیں ہم تو بچ ہی نہیں سکتے. یہ محال ہے جنت میں جانا. تو چلیں بابر باعش کوش کہ رستگاری نیست، بچنا تو ہے نہیں، جانا تو دوزخ میں ہے، تو پھر ادھر تو کم از کم 2 دن جنت کے گزار لیں. تو یہ پورا مادی نظام جو اس وقت دنیا میں ہے اس بے حیائی پر استوار. یہ صرف بے حیائی عورتوں کی بے حیائی نہیں کہہ رہا ہوں، انسان کی بے حیائی کہہ رہا ہوں، جس میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی. یار آج دھوکہ دینے کو ہم دیکھیں نا کتنے خوبصورت الفاظ اس کے لیے لے کے آ جاتے ہیں. یار بڑا سیاستدان ہے، دھوکے باز کو بڑا سیاستدان ہے، اچھا بڑا تیز ہے. نہ یار کننگ تو چلے پھر بھی بدماشی ہے نا، یہ تو مطلب بڑا تیز ہے اور بڑا سیانہ ہے. پیچھے سب ایک ہی چیز ہوتی ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، بدماش ہے، لیکن الفاظ یہ بلکہ یہ چونا لگا دیا ہے، ٹوپی کرا دی. یہ محاورے دیکھیں نا، یہ سارا کیموفلاج کرنا ہے فراڈ کو، جھوٹ کو، دغا بازی کو. اب تو اور بھی اچھے اچھے نام آ گئے نا. اس نے اس کے ساتھ مزاربہ کر دیا، ٹھیک ہے، مزاربہ کر دیا. تو یہ سارا نظام یہ جو اس طرح استوار ہے کہ امریکہ سے لے کے پاکستان تک اور کسی اس سے بھی گئے گزرے ملک تک یہ مادی نظام یہ کھڑا کس اس بے پردگی پر کھڑا ہے. یہ بے پردگی سے عورتوں کی بے پردگی مراد نہ لیجئے، انسان کی فاجر ہونے پر، اس پر کھڑا ہے. آب و گل تیری حرارت سے ہے جہان سوز و ساز. یہ جو آب و گل کا جہان ہے یہ تو اب اس کے ساتھ یہ آسان ہو گیا نا سارا سمجھنا. یعنی مٹی کے اندر کیا وہ تھی، پانی کے اندر کیا ہے، یہ تیرا جو ہے نا سوز و ساز ہے کہ جس نے اس کے اندر اس کو جہان نے سوز و ساز بنا دی ہے، اس کے اندر اتنی ایکٹیویشن جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. ابلائے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار. یہ جنت کے لیے بنا تھا انسان، بڑا سادہ سیدھا. ویسے بھی حدیث میں آتے ہیں نا جنت میں اکثر جو لوگ جائیں گے وہ سادے ہوں گے، اسٹریٹ فارورڈ. تو اب یہ جو شیطان کے کان کترنے والے لوگ آئے ہیں، اقبال نے شیطان سے یہ بات کہلائی ہے، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تہ افلاک.
اس سادہ سے بندے انسان کو یہ جو تم نے بدماشی میں پی ایچ ڈی کروائی ہے تو یہ تو سارے تیرے کالج میں سے ہوا ہے نا. اچھا چلیں تعلیم کا لفظ آیا ہے تو تھوڑی سی بات یہ بھی کر لینا. یہی ہندوستان سونے کی کان, ٹھیک ہے, سونے کی چڑیا, یہ الفاظ تھے نا. اور پھر انگریز آیا, دشمن کے بچوں کو پڑھایا. یہ پرانا اصول ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا. پھر پڑھایا, پڑھانے کے بعد آج غریب ہندوستان, ادھر غریب پاکستان, دونوں مل کے پرانا ہندوستان, اور دونوں یتیم مسکین, یتیمین فی المدینہ. تو یہ آج ان کی یہ حالت کس نے کی؟ اس تعلیم نے کی. ٹھیک ہے نا, یہ اس تعلیم نے کی جو انگریز اپنے ساتھ لے کے آیا. میرا خیال ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے پورا ایک جو ہے نا کمیشن بٹھایا کہ یہ یار کیا یہ مسلمانوں کے اندر یہ خرابی, بار بار یہ بغاوت کرتے ہیں. تو لارڈ مکالے اس کمیشن کا چیئرمین تھا. انہوں نے جو فائنڈنگز تھی یہ کہ یار ایک تو یہ ان میں سے کوئی شخص ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مسلمانوں میں کوئی ان ایجوکیٹڈ نہیں ہے. لکھنا پڑھنا علیحدہ بات ہے, ایجوکیشن علیحدہ بات ہے. آپ کو اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوں, آپ کی تعلیمات, اپنی تہذیب کے بارے میں جانکاری ہو, یہ ایجوکیشن ہے. وہ جس طرح سے بھی ہو گئی ہو آپ کی, ان ایجوکیٹڈ کوئی نہیں. اور دوسرا یہ کہ بیگر کوئی نہیں ہے, یعنی ضرورت مند نہیں ہے, ہاتھ کیوں پھیلائے کسی کے آگے. پھر یہ سارا انہوں نے اسی لارڈ مکالے کو یہ مشن دیا کہ ان کو پڑھانا ہے. پھر یہ ادارے بنے, پھر پڑھایا گیا ہے, پھر نئی نسلیں تیار ہوئی ہیں, پھر بابو بنے, بیبون سے بابو, اور پھر وہی بچے بڑے ہو کے وائس رائے بنے. آج وہ بچے سہونی ہو گئے. بس این قدر گفتیم باقی فکر کن. تو ابلائے جنت دیکھیے کہاں سے چل, سلوک کی منازل ہے نا. سلوک سیر الی النار ہے نا, آتا ہے نا, اولئک یدعون الی النار, تو یہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والے ہیں نا. تو انہوں نے بھی تو ایجوکیٹ کر کے دوزخ میں لے کے جانا ہے. اب اتھارٹی کا تو دور رہا نہیں کہ آپ تعویذ کھائیں اور دوزخ میں چلے جائیں. اب فلسفوں کا دور ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا وہ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے دوزخ میں لے کے جانا ہوگا. تو یہ ہے, اس کے لیے ہم نے اتنا سارا. تو اب یہ دانائے کار ہو گئی, یہ بڑی بڑی اکیڈمیاں بنتی ہیں جو موب کنٹرول سکھاتے ہیں, یہ وہ مطلب وہ ساری مینجمنٹ کے ہی طریقے سیکھنے ہوتے ہیں نا. تو کہاں اس کی تعلیم آدمی پاتا ہے, اور کتنا چکری ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ نے سادہ سا ابلائے جنت, یعنی بولا بالا سا ہے. آپ کا وہ جو منا سا نہیں ہوتا چھوٹا سا, جس کو کچھ ککھ پتہ نہیں, تو وہ بولا بالا تو سوتا جاگتا. وہ بولا بالا بندہ آج عیار مکار شیطان کے کان کترتا اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ کس کی تعلیم کا کمال ہے؟ جی ہاں, دانائے کار یعنی جہاں بانی. اب یہ بھی وہ جہاں بانی سے بھی ایک بات یاد آ گئی نا کہ کار جہاں بینی سے ہے, کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, وہ دوسری تعلیم ہے. چشم دل میں نظر پیدا ہو, بصیرت حاصل ہو, وہ تعلیم اور ہے. اور یہ آپ کننگ ہو جائیں, یہ تعلیم اور ہے. یہ شیطانی تعلیم ہے جو آپ کو عیار مکار ہوشیار دغاباز فراڈیا بناتی ہے. اور وہ رحمانی تعلیم ہے جس میں آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں, ماریں کھاتے ہیں, یتیمی دیکھتے ہیں, انگاروں پہ لوٹتے ہیں, ٹھیک ہے, زخم اٹھاتے ہیں. اور یہ جگر خون ہوتا ہے تو چشم دل میں نظر پیدا ہوتی ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ نظام ہائے تعلیم ہیں. یار دل نہیں کرتا آگے بڑھنے کو. ایک نکتہ رہ گیا ہے, روکتا رہا ہوں میں, بس کیا کروں. میرا بھی یہ جو سوز نفس سے مجبور کرتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ نکتہ رکھ دوں. یہ انگریزی ہاسٹل لائف لے کے آیا تھا.
پہلے ہماری تعلیم بالغاں تھی. بچوں کی تعلیم جب ہوتی تھی وہ گھروں میں ہوتی. بسم اللہ کہاں پر ہوتی تھی اس کی؟ گھر میں ہوتی تھی. ہمیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال سے پہلے بچے کو نماز سکھانے کا بھی نہیں کہا. بھائی 7 سال کا ہو تو اس نماز سے زیادہ اہم شے کیا ہے؟ یہ ہاسٹل لائف وہ لے کے آئیں. اور ہماری دینی تعلیم میں بھی ہاسٹل لائف انگریز کے دور میں ہی آئی ہے. مشکل ہے، فیسیلیٹیٹ بھی انہوں نے کیا ہے. ذرا یہ رخ بھی دیکھیں، اپنا کوئی نہیں بتائے گا، دوسرے کا بتائیں گے. کوئی مسلک اپنے بارے میں نہیں بتائے گا، لیکن ہر مسلک دوسرے کا راز کھول دے گا. آپ کو لگ پتہ جائے گا. فیسیلیٹیٹ بھی انہوں نے ہی کیا ان کو. اور جہاں ٹین ایجر اکٹھے ہوں، ایک بات بتا دوں چلیں، اللہ کے نبی نے تو یہ سمجھایا کہ بچے ذرا جب بڑے ہو جائیں نا، بہن بھائی یا بھائی بھائی ان کے بستر علیحدہ کر دو. تو باقی کسی کو مطلب یہ بھی ایک تہذیب ہے نا. اگلی بات سنیں، سجدہ کرنا غیر اللہ کو برا ہے نا. کیوں؟ اللہ کو کیا فرق پڑ جاتا ہے آپ کسی اور کو سجدہ کرنا؟ پہلے لوگ کرتے رہے نا، اللہ نے نہیں روکا. انسان کی اپنی جو خودی ہے، اس کی جو خودداری ہے، آپ کسی کے آگے تو جھکا جب غیر کے آگے، تو یہ اب اس کا کباڑا ہو، اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. اور یہ جو عمل ہے سوڈمی، تو مفعول جو ہے وہ تو سجدے سے بھی آگے کی منزل میں چلا گیا نا. سجدے میں تو اتنا آدمی ذلیل، وہ تزلزل کا شکار نہیں ہوتا نا جتنا کہ اس کیفیت میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ ڈٹائی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور یہ جو حضرت فاعل ہیں، وہ کہتے ہیں نا مجاز سے ہی حقیقت کا جو ہے نا وہ کی طرف سفر ہوتا ہے. تو یہ فاعلیت کی طرف مفعولیت ہی سے سفر ہوتا ہے. مشکل تو نہیں ہو گیا مضمون؟ سمجھ آئیے؟ یہ ڈھٹائی کا سرٹیفکیٹ ہے. ڈھیٹ بندہ، وہ جو ہم نے کہا نا، وہ جو پہلے آیا تھا بے پردگی، یعنی انسان کی وہ حیا کا پردہ ٹوٹ جائے، اس سے زیادہ کہیں نہیں ٹوٹے گا. آخری درجے میں ڈھیٹ بندہ ہوگا یہ جو اس کام میں پڑا. ابلا جنت تیری تعلیم سے دانا کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں. یار یہ سادہ دل بندو میں جو مشہور ہے پروردگار. یہاں پہ اس نے ایک چکر دیا ہے نا ذرا، وہ یہی شیطانی طریقہ ہوتا ہے. ایک اس نے بلڈ کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بتایا کہ انسان سے اللہ سے بھی زیادہ شیطان واقف ہے اس کی نفسیات سے. اچھا، اب اس کا وہ توڑ ہے نا جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو انسان کا وسوسہ ہے اس سے بھی واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور جو اس کے وسوسے اٹھتے ہیں ان سے بھی واقف ہے. تو یہ شیطان کا یہ دعویٰ بھی، اس کے مشیر کا دعویٰ یہ غلط ہے. لیکن وہ اپنے جو بیانیہ اس کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے انسانی نفسیات، اس کے اندر اٹھتے تلاطم، اس کی فائن ٹیوننگ جتنا تو جانتا ہے نا، اتنا تو جو سادہ لوگ جس کو پروردگار کہتے ہیں. اب یہ یہاں پہ اس نے پوری دہریت بھی انجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس وقت دنیا میں چھا رہی ہے. اس کو بھی ذرا اندر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی درجے میں اس نے گھولا ہے، وہ سیاہی گھول کے جیسے پلا دیتے ہیں. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، یعنی فرشتے. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، تیری غیرت سے ابد تک سر نگوں و شرمسار. تیری غیرت یعنی دونوں کو سجدے کا حکم ملا تھا، فرشتوں کو بھی اور اس کو بھی. اجنبی کو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ غیر اللہ کو، اجنبی کو، مٹی سے بنے کو، جو دونوں سے کم تر ہے. ایک نور سے بنا، دوسرا نار سے بنا، یہ مٹی سے بنا. دونوں کو حکم ہوا اس کو سجدہ کریں. انہوں نے بلا چوں و چرا اللہ کا حکم مان لیا، یعنی وہ
سوال نہیں اٹھایا. یہ تیری غیرت تھی جس نے بغاوت کی. اب وہ شرمندہ ہیں کہ تو انقلابی اور ہم مقلد. نہیں سمجھ آئی. کہتے ہیں نا بھئی یہ شادولے کا چوہا ہے, آج کہتے ہیں نا اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ بغاوت نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو وہ اصل میں اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے نا, وہ تو بس لیٹ گئے حکم کے آگے. تو چیز ہے, پروردگار کا حکم نہیں مانا, تو بڑی شے. تو اب وہ بھی پریشان ہیں, شرمندہ ہیں کہ تو اونچا مقام پا گیا اور وہ ذرا پیچھے رہ گئے. یعنی یہ جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ کا ایک نقشہ بھی سامنے آ رہا ہے نا, وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کس طرح سوچتے ہیں. گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام. آئے ہائے ہائے, افرنگ کے ساحر, ساحر جادوگر. اب یہ کون سی جادوگری ہے؟ یہ وہ جادوگری ہے جس کا نقشہ پیچھے آ گیا تھا. وہ چون نالت رباب, یعنی جو من باتوں سے مول لیتے ہیں. اور یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, یہ ان کے فلسفی ہوں یا یہاں خاص طور پہ حکمرانوں کا ذکر ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ شیطان سے اقبال نے یہ بات کہلوائی کہ یہ جو ہے نا حکمران, ان کے ہوتے ہوئے میری اب کوئی ضرورت نہیں ہے. جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست, باقی نہیں میری ضرورت اب تہ افلاک. تو تیری گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام. اس وقت اگر وہ چرچل ہے یا کوئی اور ہے, مسولینی ہے, جو بھی ہے, یہ سب مرید کس کے ہیں؟ شیطان کے مرید ہیں. اور آج اگر کوئی بش ہے یا ٹرمپ ہے یا جو بائیڈن ہے یا کوئی جانسن ہے یا مودی ہے, بس سرحد سے اس طرح نہیں آنا ہے. تو یہ کس کے مرید ہیں؟ نہیں, یہ بہترین پالیسی ہوتی ہے کہ آپ خارجہ امور پہ بات چیت کریں. داخلہ کو ہاتھ لگائیں تو پر جلیں گے آپ کے, خام خواہ کیا ضرورت ہے. ویسے موسم اچھا ہے لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی احتیاط لازم ہے, کیا پتہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے تیرے, یعنی یہ تو ساحر ہیں, یعنی عوام کو بیوقوف بنائیں. یعنی وہ ہے نا کہ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. تو حکمران ساحر ہیں, اور یہ ساحر جو ہیں جو لوگوں کو سلانے والے ہیں, انہیں اپنی اس ڈگڈگی پہ نچانے والے ہیں بندر بنا کے, تو یہ خود کس کے مرید ہیں؟ تیرے مرید ہیں. سب شیطان کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں. اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار. اوہ, کیوں نہیں ہے اعتبار؟ یہ پہلے والے جو تھے نا پڑھے لکھے, مطلب اگر چرچل تھا تو کتنی طریقے سے اس نے کیا. اب ہمارے ہاں بھی چلیں, بھٹو صاحب نے کتنے طریقے سے مینج کیا, بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت اچھی طرح مینج کر لیا, نواز شریف صاحب تو بہت ہی اچھی طرح مینج کرتے ہیں. ایجنڈا سب کا ایک ہے. مشرف کے ایجنڈے میں اور نواز شریف کے ایجنڈے میں فرق کوئی نہیں ہے, شیطانی ایجنڈے کے اعتبار سے. مینجمنٹ کا طریقہ مختلف, وہ اتھارٹیٹیو ہے, یہ پارٹیسپیٹیو ہے. اتنا سارا فرق ہے, وہ جو پہلے میں بتا چکا. تو اب اعتبار کیوں نہیں؟ اب یہ جب سے مودی جیسے لوگ آئے نا, وہی چوگا اتر گیا نا, تو اب ان کا اعتبار نہیں رہا. اور وہ یہودی فتنہ گر, وہ روح مصدق کا بروز, وہ پھر مارکس یہودی فتنہ, وہ یہودی ہے. اچھا, یہ بات ہم سب کو زیادہ پسند ہے کہ یہودی ہے, شیطان بھی اسے یہودی ہی کہہ رہا ہے. تو وہ یہودی فتنہ باز, وہ روح مصدق کا بروز. مصدق یعنی یہ تو اب 19ویں صدی میں, 20ویں صدی میں بلکہ ہو رہا ہے نا. ویسے وہ تو 19ویں صدی کا تھا, انقلاب 20ویں صدی میں آیا, اور اب انقلاب کے بعد کی بات ہو رہی ہے 20ویں صدی کی. یہ جو مصدق تھا یہ تھا ایرانی, اور یہ شاید 5ویں صدی کا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے. اچھا, اس نے اس زمانے میں کوئی اس طرح کے فلسفے دیے کہ یہ کیا یار, نکاح کر کے جوڑے بنا لیتے ہو, یہ وہ سب کے لیے ہونا چاہیے, کھلے عام ہونا. وہ جو بعد میں آ کے مارکس نے جس طرح کے نظریات پیش کیے وہ پہلے پیش کر چکا تھا. یہ پرانی شراب تھی جس کو نئی بوتل میں سجا کے مارکس صاحب نے پیش کیا تھا.
تو بروز اصل میں کہتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا گاڈ انکارنیشن، اللہ تعالیٰ کسی کی شخص میں ظاہر ہو گیا، جیسے ایک عقیدہ ہے دنیا میں رہا ہے کہ اللہ نے فلانے کی شکل میں ظہور کیا ہے، اوتار کا نظریہ ہے۔ تو یہ بروز کا نظریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مر گیا ہو، وہ مرنے کے بعد کسی نئے شکل میں یا نئے انسان میں اس نے اپنا ظہور کیا ہو۔ تو گویا وہ جو مصدق فلسفی مر گیا تھا وہ مارکس کی شکل میں آ کے پھر پیدا ہو گیا ہے۔ ہر قبا ہونے کا ہے اس کے جنوں سے تار تار، یہ جو انقلابی کا جنوں ہوتا ہے تو وہ تو اس میں بھی موجود ہے۔ ہر قبا، اب بڑا مزے کی بات آ گئی نا، وہ مذہبی قبا ہو پیر صاحب کی، وہ پادری صاحب کی ہو، وہ پنڈت صاحب کی ہو، وہ پروہت صاحب کی ہو، وہ جتنے بھی پاپیوں کی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ سیاسی لیڈروں کی ہو، مقدس، ہاں ٹھیک ہے نا، سب کی ہو، تو جن کا نام نہیں لیا جا سکتا ان کی ہو، تو وہ سب اس سے جو ہے تار تار ہونے کو ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والا، معاف کرنے والا نہیں۔ اچھا اس میں جمع کریں، یہ تقدس جاگیرداروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ تقدس سرمایہ داروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وڈیروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اسی کے ساتھ تو یہ ساری جو ہے نا وہ تابعداری کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو وہ سب کے تقدس کا جامع یہ اشتراکی بدماش جو ہے نا یہ تار تار کرنے بڑے گستاخ ہیں۔ اچھا یہ گستاخی والی بات بھی آپ اگر ادھر چھیڑیں گے نا تو وہ اس کو ادھر سے اٹھا کے تو توہین مذہب، تو اتھوں اگے توہین رسالت، تو چل تیری چھٹی، توہین مولوی سے بات شروع ہو کے توہین رسالت تک جاتی ہے، اور توہین گائے سے شروع ہو کے مقدس گائے وہ بھی چلی جاتی ہے ادھر، جس کو بھی لٹکانا ہوگا توہین رسالت کی تھی۔ چلو، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ، زاغ دستی یعنی مزدور، اور وہ ہمسر کس کا ہو رہا ہے؟ سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا۔ اب انسان برابر، حالانکہ ہمارا تو تصور یہ تھا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، چوزن لوگ ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتے ہیں جنٹائل، وہ تو وہ بھی ٹھیک ہے یار، کچھ اور بھی ہوتے ہیں، کوئی بلیڈی شلیڈی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے برابر ہو جائیں یار، تو اور میں برابر، میں اتنا بڑا مولوی ہیں اور تو نہ تمہیں الف لکھنا آتا ہے نہ بے، ہم برابر، یہ کھوتا گدھا انسان سب برابر، لیکن یہ ہونے کو ہے، یہ تو دنیا کا نظام برباد ہونے کو آ گیا جو تو نے بنایا ہے، یعنی یہ طبقاتی اونچ نیچ یہ شیطانی وہ تھا۔ اب یہ جو یہودی فتنہ گر ہے آ کے یہ سارا مٹانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، کہ دنیا کا مزاج بدلتا ہے، آسمان رنگ کیسے کیسے، کتنی تیزی سے ہم نے ایک یعنی نظام بنایا اتنی مصیبتوں سے، اور بس ایک دم وہ جو نہیں آتا جب حضرت مسیح آئیں گے تو دجال پگھل جائے گا، تو کتنی جلدی سے جیسے بلب جو روشن کریں تو اندھیرا فوراً چھٹ جاتا ہے، تو یہ مزاج ہی بدل گیا لوگوں کا۔ ہم نے کتنی محنت سے ایجوکیٹ کیا تھا دشمن کے بچوں کو، ایک اس یہودی فتنہ گر نے آ کے ان کی ساری فترکہ سلدہ، وہ آتی ہے نا مثال کہ وہ آپ نے بویا تھا کسی چٹان کے اوپر، تھوڑی سی مٹی تھی وہاں کچھ بو دیا تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، آ گئی بارش اور اس کو چٹان چھوڑ گئی، مٹی ساری لے گئی، تو یہ انسان پھر اندر سے اصلی والا نکل آیا۔ یہ اس یہودی فتنہ گر نے بڑی مصیبت کی ہے۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ اچھا، ہر انقلابی دعوت شروع میں ایک مشت غبار ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اے انقلاب لے کے آن گے، اے ویکھو شکلاں ویکھو انہاں دی، ٹھیک ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو دیتا ہے موقع تو چونکہ وہ انسانی فطرت سے قریب بات ہوتی ہے تو وہ چھا گئی، وہ پھیل جاتی ہے۔ فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامتے ہیں کو سارو مرغزارو جوئے بار، کیا بادشاہ سلامت، کیا جناب چیف آف جتھا سٹاف، اور کیا جو ہے نا وہ اور سب اور مقدسین اور مقربین، سب پر کپ کپی طاری ہے کہ ہمارا نظام جو ہے یہ نظام کوہنہ کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، یہ ہمارا جو ہے بساط لپٹی جا رہی ہے اور تیا پانچا ہونے کو ہے، یہ سب پر کپ کپی طاری ہے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، وہ جو تو نے بنایا تھا
یہ کھکھیڑ جو تو نے مول لیا تھا اور بڑی مصیبت سے یہ سارا جہان بنایا تھا، وہ زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا فقط تیری سیادت پر ہے مدار۔ تو یہ اب جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بساط لپٹنے، جئنابکم لفیفہ کا دور آ گیا ہے اور ہماری یہ بساط لپٹنے والی ہے۔ یہاں بس ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ سمجھنا کہ شیطان کو اس کا شعور نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ نادانی کی بات ہے، پہلی بات۔ اور یہ کب کی نظم ہے؟ جماعت اسلامی بن چکی ہے، تحریک پاکستان سمجھیے کہ وہ اس کا بیج پڑ چکا ہے۔ 1940 میں تو قرارداد پاس ہو گئی، 1936 کی یہ نظم ہے، قائد اعظم آ کے اب ڈنکا بجا رہے ہیں خلافت کا، شرعی نظام کا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور ہے جب اقبال یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر شیطان کو جناب یہ ایک اور تناظر میں آگے وہ بات آ جائے گی، لیکن یہاں کمیونزم کے تناظر میں بات آ رہی ہے۔ اور ٹائن بی نے اسی دور میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کہ کمیونزم فتنہ فردہ نہیں ہے، اسلام فتنہ، یہ ادھر بھی آ جائے گا۔ شیطان خود جب شیطان بولے گا نا، وہ بتائے گا کہ تسی چلے ہو کتنے پہ ہو، آگے خطرہ اصل میں اسلام سے ہے مجھے۔ اب آپ سوچیں اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں سوچا ہوگا شیطان نے، اور جو شیطان کے مرید ہیں ان کے کانوں میں وہ کاؤنٹر نہیں پھونکا ہوگا، کاؤنٹر نیریٹو۔ تو اس کاؤنٹر کی کئی تہیں ہیں، جیسے آپ رینٹ کارپوریشن کی رپورٹ پڑھیں تو آپ کو وہ تہیں نظر آ جائیں گی، اور انہی تہوں میں سے ایک ہے کہ ہوتا ہے نا، دیکھیں مزدور تحریک چل رہی ہے، لوگ اس میں ایک لیڈرشپ پیدا کی جاتی ہے، وہ جو بھی فیکٹری مالکان ہوتے ہیں نا ان کی طرف سے، وہ لیڈرشپ پھر اوپر آتی ہے، وہ مزدوروں کے حقوق کے نعرے مزدوروں سے زیادہ لگاتی ہے، اندر خانے وہ ملی ہوتی ہے وہ فیکٹری مالکان کے ساتھ، اوپر سے وہ مزدوروں کی ہمدرد ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی تحریک، آپ کا نظریہ جان پکڑنے لگتا ہے تو اس وقت نیچے سے منافقت نہیں آتی، شیطان نے اپنی میتھڈالوجی تبدیل کر لی ہے، اب لیڈرشپ میں منافقت آتی ہے، اور جب لیڈرشپ میں منافقت آتی ہے تو پھر پہلے یہ ہوتا ہے کہ وی آر ایکول، پھر ہوتا ہے وی آر ایکولز بٹ سم آر مور ایکول، زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، انحراف بہت بڑا نہیں ہوتا، بس سم آر مور ایکول ہوتا ہے، اور جب سم آر مور ایکول ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ جتھے نہیں کھوتی اتھے جا کھلوتی، وہ انقلابی تحریک نہیں رہتی بلکہ مین سٹریم پارٹی بن جاتی ہے۔ جو 1950 میں آنکھوں میں کھٹکتے تھے وہ 1960 میں بساط دل پر جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ اور بس یہی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں پیر پگاڑی کا باپ وہ ہر جس کو انگریزوں نے سزائے موت دی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی حوالے نہیں کیے، کہیں جیل میں ہی دفن کیا ہے، وہ پیر پگاڑا اس کے یہ جو بعد میں ہم نے پیر پگاڑا دیکھا یہ ان کے بیٹے ہیں نا، اس دشمن کے بچوں کو پھر انگریز نے جا کے پڑھایا ہے، اور آکسفورڈ میں، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں اس کو پڑھایا ہے، اور وہ پیر پگاڑا پھر یہاں پہ ہروں کا رہنما بنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اب یہ ہوتا ہے، میں نے صرف ایک مثال دی ہے، آپ اس وہ ہوتا ہے نا میتھ میں آپ کو استاد ایک سوال سمجھاتا ہے، ایک باقی آپ عاقل بالغ لوگ ہیں، باقی آپ اس فارمولے سے خود حل کر لیں اور بہت کچھ حل کر لیں گے۔ اس سے زیادہ میں بتاؤں تو دیکھیں نا، مجھے بھی تو جینا ہے نہیں